बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मैंने अर्ज़ किया था कि तालीमुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये किताबचा है और ये मदारिस में दर्स निज़ामी का हिस्सा है और इब्तदाई दर्जों के अंदर ये पढ़ाया जाता है। सवाल जवाब के अंदाज में शरई और फ़िक़ी मसाइल को हज़रत ने जमा किया है और इंतहाई नफीस और उम्दा अंदाज से मसाइल जमा कर दिए हैं। उसका जो है बयान चल रहा था। आज है मुसाफिर की नमाज का बयान, यानी हालत सफ़र में नमाज कैसे करेंगे, मुसाफिर की नमाज के क्या अहकाम है, वो तफसीलात हज़रत जो है मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे हैं। सवाल, कितनी दूर के सफ़र का इरादा करने से आदमी मुसाफिर हो जाता है? कितना लंबा सफ़र करेंगे? आम तौर पर लोग पूछते हैं कितना सफ़र करें, तो कितनी दूर के सफ़र का इरादा करने से आदमी मुसाफिर हो जाता है? जवाब, शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं जो इतनी दूर जाने के इरादा करके निकले जहाँ 3 दिन में पहुँच सके। जहाँ 3 दिन में पहुँच सके। 3 दिन में पहुँचने से ये गरज नहीं कि सारा दिन चलकर 3 दिन में पहुँचे, बल्कि हर रोज़ सुबह से ज़वाल तक चलना मोतबर है और चाल से दरमियानी दर्जा की चाल और दिन से छोटा दिन मुराद है। बस आजकल जो छोटा दिन है, सर्दी यहाँ पे हमारे अमेरिका के अंदर विंटर चल रहा है मसलन, अब ये छोटा से छोटा दिन आप हिसाब लगा लें तो बता दिया सुबह से ज़वाल तक चलना। आपने सुबह से लेके आपने ज़वाल तक चलना है। सुबह ज़ाहिर है कि सुबह शादी का आप मुराद लेते हैं, वहाँ सुबह शादी मुराद लेते हैं तो उस वक़्त से आप ज़वाल तक टाइम मुराद ले लें, ठीक 11:15 तक मसलन आप ले लें। या इसी तरीके से जो तुलू शम्स से लेते हैं तो आप 11:15, तो कोई 5-6 घंटे का सफ़र रोज़ाना का, इस तरीके से आप चले और 3 दिन में पहुँचें, इतना दूर आपका डेस्टिनेशन है, तो ये गोया कि ये मुसाफिर कहलाता है। तो ये इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं हर चीज़ का। और ये याद रखें, ये चलने से मुराद ये है कि इंसान जो है वो पैदल चले या ये कि सवारी मुनासिब रफ्तार से चलने वाली सवारी हो। आजकल के हवाई जहाज़ मुराद नहीं है। हवाई जहाज़ में बैठे तो हवाई जहाज़ में तो 1 घंटे में इंसान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो ये मुराद नहीं है। इससे मुराद ये दरमियानी चाल से चलना, और इसी तरीके से अगर आपके पास सवारी हो तो सवारी दरमियानी चाल से सवारी आपकी चले, तो इसलिए बताया। तो शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं जो इतनी दूर जाने का इरादा करके निकले जहाँ 3 दिन में पहुँच सके। 3 दिन में पहुँचने से ये गर्ज नहीं कि सारा दिन चल कर 3 दिन में पहुँचे, बल्कि हर रोज़ सुबह से ज़वाल तक चलना मोतबर है और चाल से दरमियानी दर्जे की चाल और दिन से छोटा दिन मुराद है। सवाल, दरमियानी दर्जे की चाल से क्या मुराद है और 3 दिन की मुसाफिर कितने मील होती है? जवाब, दरमियानी दर्जे की चाल से पैदल आदमी की चाल मुराद है। पैदल आदमी चल रहा है, और ठीक बात तो यही है कि 3 मंजिल की मुसाफिर मोतबर है, 3 मंजिल, लेकिन आसानी के लिए 48 मील की मुसाफिर 3 मंजिल के बराबर समझ ली गई है। 3 मंजिल या 3 दिन 3 रात लगते हैं, फिर इंसान पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे, ये मुराद। लेकिन अब उसको जो आजकल की ज़बान में मीलों के अंदर उसको कैलकुलेट कर दिया, वो है 48 माइल, 48 मील बना दिए, या 72 किलोमीटर। अगर किलोमीटर चलता है तो 72 किलोमीटर और वरना जो है 48 माइल्स। तो 48 माइल्स पे आपका डेस्टिनेशन है। अब आप अपने घर से चले तो अपने शहर और अपने टाउन की आबादी से जब बाहर निकल गए, अब आप जो मुसाफरी की नमाज पढ़ सकते हैं, वो आगे तफसीलात बताएंगे। तो ये मतलब है, तो ये 48 मील उसकी मंजिल समझ ली। सवाल, अगर कोई शख्स रेल या घोड़ा गाड़ी या मोटर पर इतनी दूर का इरादा करके चले जहाँ पैदल आदमी 3 दिन में पहुँचते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, ये मुसाफिर हो गया है, खा कितनी ही जल्दी पहुँच जाए। मतलब ये कि जहाँ पैदल आदमी 3 दिन में पहुँचता है, आप कार के अंदर आधे घंटे में पहुँच गए, तो बस वो आप मुसाफिर हैं, क्योंकि गाड़ी की और जहाज़ की मोटर की तेज़ रफ्तारी का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे। इसी तरीके से जब 48 माइल है डेस्टिनेशन हो और 48 माइल का फासला आप अपने जहाज़ के अंदर बैठें तो जहाज़ के अंदर 10 मिनट में तय कर लिया आपने, हैं, और कार पे गए तो चलो कार में आधे घंटे में कर लिया, तो बस वो इसका मतलब आप मुसाफिर हो गए। ये बात ज़हन में रखें। यहाँ पे लोग धोखा खाते हैं और कहे जी 3 दिन का सफ़र लिखा कि 3 दिन के अंदर पहुँचे,
تو ہم تو ہوائی جہاز پہ لندن جو ہے وہ اس پہ 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو 25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو 3 دن میں تو اس کا مطلب وہ مسافر نہیں ہے، ہم مسافر نہیں ہوئے، لہذا بغیر محرم کی عورتیں سفر کر سکتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ 3 دن جہاز کہاں اڑتا ہے کہ جی وہ تو ہم 4 گھنٹے پہنچ جائیں گے، تو اس کا مطلب بغیر محرم کے جو ہے سفر کر سکتی عورتیں، نہیں، یہی تو غلطی ہے۔ تو بتا دیا کہ اس کے مائل، آسانی کے لیے آپ کو مائل سے بتا دیے مائل کتنے، اب یہاں سے لے کے نیو یارک سے فلوریڈا کتنے مائل ہے، پتہ لگ گیا اتنے 1000 مائل، تو 48 مائل سے تو بہت زیادہ ہے۔ کیلیفورنیا کتنے مائل، یہ اتنے مائل، تو اس کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ میسیچیوسیٹس نیو یارک سے کتنے مائل، اتنے مائل، تو وہ گویا کہ تو وہ مسافر ہوتا چلا جائے گا، تو اس لیے مائل کا اعتبار کر لیں، آپ کے لیے آسان۔ سوال، مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ مسافر کی نماز میں مطلب کیا تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ مسافر کی نماز جو ہے مقیم سے الگ ہے؟ جواب، مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ مغرب اور فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں، فجر، مغرب اور وتر اپنے حال پہ رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کی 2 ہیں تو وہ 2 ہی رہیں گی، وہ 1 نہیں ہوگی، کیونکہ 1 رکعت حدیث میں آتا بطیرہ کہلاتی ہے، اور بطیرہ جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، بطیرہ جائز نہیں ہے، یا 2 ہی رہیں گی۔ اور مغرب 3 ہے تو وہ اگر اس کا ہاف کریں گے تو 1.5 بن جائے گا، تو 1.5 رکعت تو کوئی نماز نہیں ہے، لہذا جو اس کو 1.5 کو گیا کہ اوپر پورا کر دیا، یعنی 3 مکمل رکھا، اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس طرح وتر 3 ہوتا ہے، 3 کو 1.5 نہیں کر سکتے، لہذا 3 ہی رہے گا، لہذا وہ اسی حال پہ رہیں گی۔ لیکن جو جفت ہیں، جو ایون نمبر ہے، ان ایون نمبر کو جو آپ ہاف کر دیں گے تو گویا کہ آپ 4 کو 2 کر دیں گے، اس لیے کہا ظہر سے عشاء کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ سوال، 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعتوں والی نمازوں کو جب 2 رکعتیں پڑھیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قصر کہتے ہیں، قاف بڑا والا 2 نقطے والا، قینچی والا، سواد اور را، قصر، تو قصر کہتے ہیں، اور یہ سب عام لوگ جانتے ہیں، قصر نماز تو وہ ہے، تو قصر کہتے ہیں۔ سوال، مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ یعنی مسافر کی آج 48 مائل کا مثلا ڈیسٹینیشن ہے، اس سفر کی نماز کب سے پڑھے؟ جواب، جب اپنی بستی کی آبادی سے نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے، جب بستی کی آبادی سے نکل جائے تو اس وقت قصر کرنے لگے۔ ظاہر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے شہر کی ایک آبادی ہے، این آبادی کے اینڈ کے بعد اب آپ نے آگے شروع ہوا، آگے آپ کا جو ہے یعنی ویرانہ شروع ہو گیا ہے، تو جنگل بیابان ہے، سفر ہو رہا ہے، اس لیے کہہ دیا آبادی جیسے ختم ہوا، وہاں سے اب آپ آگے روانہ جب ہوئے، اب آپ نے نماز اگر پڑھنی ہے تو قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر کی اس آبادی کے اندر جب تک آپ کی گاڑی ہے یا آپ خود ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ کو اتمام کرنا پڑے گا، یعنی پوری نماز پڑھنی پڑے گی، قصر نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ سوال کہ آج کل تو آبادی بے آبادی کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آج کل تو آبادی اب امریکہ ہے، اب امریکہ میں تو شہروں سے نکلو تو آگے بھی شہر ہی شہر ہیں، کہیں بے آبادی نظر ہی نہیں آتی، تو آج کیا کریں؟ آبادی کیسے ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ عام طور پہ جب یہاں امریکہ کے اندر وہ ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جب وہ اس کی حد ختم ہوتی ہے، یعنی یا وہ انٹر ہوتے ہیں تو ویلکم ٹو نیو یارک، ویلکم کا بورڈ آ جائے، مطلب اب نیو یارک کی حدود شروع ہو گئی، یا جب جاتے ہیں تو وہ حدود پتہ چل جاتی ہے کہ نیو یارک ختم ہو گیا مثلا، ٹھیک، تو اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر کی یہ حدود ختم ہوگی، اب آگے سے گویا کہ نیا شہر شروع ہو گیا، نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یا ہمارے ملکوں میں اس آبادی سے نکل گئے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ نئی جو ہے سرحد شروع ہو گئی، اس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ اب نیو یارک کے مثلا نیو یارک کے اندر جو ہے وہ 5 بورو ہیں، 5 بورو ہیں، تو ان 5 بورو کو گویا کہ یہ 5 حدود ہے، یہ کوئنز بورو ہے۔ اب کوئنز بورو کے اندر آپ گھوم رہے ہیں، یہ آبادی میں ہے، اب کوئنز بورو سے جیسے آپ باہر نکلیں گے، اب وہاں سے اب آپ جو ہے اب مسافری والی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئنز میں رہتے ہیں، آپ نے جانا ہے مثلا آپ نے پینسلوینیا جانا ہے، اب کوئنز کی حد سے جیسے آپ نکلیں گے، اب آپ نے اگر نماز پڑھنی زور کا ٹائم ہے، آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو کوئی اسی طرح برانکس بورو ہے، اب برانکس کی پوری جو بورو ہے، برانکس کی سرحد سے جیسے آپ نکلیں گے،
اب آپ اگر نماز پڑھے تو قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیٹن آئی لینڈ ایک بورو ہے، تو اسٹیٹن آئی لینڈ سے جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اندر رہتے رہتے اگر پڑھنی تو پھر آپ کو اتمام کرنا پڑے گا، پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح منہیٹن بورو ہے، تو منہیٹن بورو جو اس کا ختم ہوگا اس کے بعد سے، تو یہ جو ہے یہ 5 بورو گویا کہ کوئنز بورو، ایک بروکلن بورو، برانکس بورو، اسٹیٹن آئی لینڈ اور اسی طریقے سے منہیٹن، تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے ان بوروز میں اسی طرح لانگ آئیلینڈ ہے، تو لانگ آئیلینڈ خود مستقل ایک بورو کہلانا چاہیے، تو اس سے آپ جب نکلیں گے تو اس وقت آپ اپنی اس کے آبادی کا حساب لگا کے پھر آپ قصر کریں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ اپنے اسٹیٹ میں ہیں تو اسی حساب سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ اس جگہ سے جب حد سے نکلیں گے تو آپ جو ہے قصر کر سکتے ہیں۔ سوال، مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جواب، جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ سوال، مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب، جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے۔ 15 دن ہے وہ اصل میں لمٹ، 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت آپ نے کر لی تو پھر آپ مقیم ہو گئے، آپ مقیم ہو گئے، اب آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، اب آپ قصر نہیں کر سکتے، لیکن 15 دن سے کم کی نیت، مطلب 14 دن کی نیت ہے تو پھر بھی آپ مسافر ہیں۔ اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے، پوری نماز شروع کر دے گا۔ سوال، اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طریقے سے 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ اب 2-4 دن ہوتا، بعض دفعہ انسان سوچتا 2 دن میں کام ہو جائے گا، نہیں ہوا، اب 2 دن اور ٹھہرنا پڑ گیا، تو کرتے کرتے 15 دن ہو گئے، تو اب یہ کیا کرے؟ قصر کرتا رہے گا یا اتمام ہوگا؟ جواب، جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے تو نماز قصر پڑھنا چاہیے۔ تو اکٹھے 15 دن کی نیت ضروری ہے، 2 دن کر کے نیت کرتا رہا تو وہ کل کاؤنٹ آپ نے کیا 15 دن، وہ مراد نہیں ہے، اور اس دوران میں آپ نے اگر قصر نمازیں پڑھی ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ چونکہ 15 دن ہو گئے لہذا آپ ساری کی ساری نمازیں اتمام کے ساتھ دہرائیں، قضا کریں، دوبارہ پوری پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہو گئی۔ تو لیکن اکٹھے 15 دن کی نیت مراد ہے۔ اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں تب بھی مذاقہ نہیں ہے، یعنی 2 دن 4 دن کے اضافے کے ساتھ 15 دن سے بھی زیادہ گزر جائیں، یہاں تک کہ نیشا پور میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے کاروباری ضرورت کے لیے، تو ان کے کاروباری ضرورت آج کل میں کرتے کرتے، یعنی حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے 10 سال وہاں ٹھہرے، 10 ایئر وہ مسافر ہی رہے، 10 ایئر مسافر رہے، کیونکہ 15 دن کی پوری کٹھی نیت کرنے کا موقع نہیں ملا، اور وہ یہ سوچتے آج ہو جائے گا کام، کل ہو جائے گا، تو نہیں دیا، وہ تھوڑی تو نیت کے 10 سال تک وہاں رہے، وہ مسافر کی نماز پڑھتے رہے، یہ تک مسئلہ ہے۔ اس لیے جب تک جو ہے اکٹھے 15 دن کی نیت نہ ہو جائے اس وقت تک آپ مسافر ہی ہیں، اور آپ جو ہے اسی طریقے سے، اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تو یہ لطف آتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مسافر رہیں، کیونکہ مسافر مسکین ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اور مسافر بھی اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں سے گھر سے دور ہے، مسافر ہے۔ مسافروں کے بارے میں تو قرآن نے بھی ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا کہ مسافروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سوچ کے کہ اللہ کی رحمت کا ہم جو ہے وہ موجب رہیں تو اس لیے وہ مسافر ہی رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیت کر پوری نیت ہی نہیں کرتے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکٹھے 15 دن کی نیت۔ سوال، اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ 15 دن کی میں ایک بات یاد رکھے، اکٹھے 15 دن کی نیت ایک ہی جگہ پہ رہنے کی نیت ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر 15 دن کی نیت ہے ٹھہرنے کے لیے کہ 2 شہروں میں، اب یہاں سے آپ پاکستان گئے، اب آپ نے سوچا اسلام آباد میں 7 دن ٹھہر جاؤں گا اور لاہور میں 8 دن ٹھہر جاؤں گا، تو ٹوٹل 15 دن ہو گئے۔ تو یہ 15 دن پھر ایک ہی مقام کے 15 دن نہیں ہوئے، ڈیوائیڈ ہو گیا، لہذا آپ دونوں جگہ مسافر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے مکہ و مدینہ میں، مکہ میں آپ نے سوچا 10 دن ٹھہر جاؤں گا، اور جب مدینہ کے اندر جب میں 10 دن ٹھہر جاؤں گا،
ٹوٹل 20 دن بن گئے، مسافر ہو گئے یا مقیم؟ نہیں، مسافر رہے، کیونکہ کسی ایک جگہ پر پورے 15 دن نہیں ہیں، بلکہ 10 وہاں 10 یا ٹوٹل 20 بن گئے، اس کا مطلب ابھی آپ مسافر ہیں، تو دونوں جگہ سفری نماز پڑھیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، اکٹھے 15 دن ایک ہی مقام پہ مراد ہے۔ سوال، اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، چاروں نفل ہو جائیں گی، فرض پھر دوبارہ پڑھے۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، 4 رکعت پڑھ لی تو حرج کیا ہے؟ مسافر اگر 4 پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ بہتر ہے نماز ہی پڑھی ہے نا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ آپ خود ساختہ شریعت پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کی شریعت یہ ہے، اور نبی نے فرما دیا کہ یہ جو مسافر کے لیے قصر ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ نے آپ کو انعام اور تحفہ دیا ہے۔ اب دنیا میں کسی بڑے آدمی کو تحفہ قبول نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولت اور تحفے کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ناز اور کیا نخرہ، کیا پہلوانی دکھانی اللہ کے آگے؟ نہیں جی نہیں، ہم 4 پڑھیں گے، ہمیں نہیں چاہیے 2۔ آپ اللہ کو کیا پہلوانی دکھاتے ہو؟ جسے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے کمزور مسکین بن کے رہنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے سینہ سپر نہیں ہونا چاہتا۔ لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سخت ہوتا تھا، ایک امر نرم ہوتا تھا، تو 2 عزیمت اور رخصت، 2 آپشن اللہ کے نبی کو دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی عزیمت والا نہیں، سخت والا امر نہیں قبول کرتے تھے، وہ رخصت والے راستے کو لے لیتے تھے۔ فرماتے میں اللہ کے سامنے عاجز کمزور بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، مضبوط اور قوی نہیں بننا چاہتا۔ اب اللہ کے سامنے کیا اکڑ ہے بھائی؟ اللہ کے سامنے جھک کے رہو۔ اب یا نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں چاہیے 2 رکعت کا تحفہ، ہمیں 4 پوری پڑھیں گے۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ تم 4 کیا 400 بھی پڑھ لو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے فضل سے قبول ہونی ہے، فضل سے قبول ہونی ہے۔ ہماری نمازوں میں کون سی ایسی تاب ہے کہ اللہ مجبور ہو جائے کہ ضروری قبول کرے؟ کیا نماز ہے اور کیا نماز کی ہماری حقیقت ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دل تکبر سے کھڑا ہوتا ہے، خدا کے سامنے رکوع میں جھکتے ہیں اور اکر تکبر سے جناب ہم خدا کے سامنے سینہ سپر ہوئے کھڑے، یہ کوئی بات ہے؟ اس لیے جو شریعت نے کہہ دیا، شریعت پہ چلنا ہی کامیابی ہے، طبیعت پہ چلنا کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تو یہ چونکہ تحفہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کے 4 پڑھے گا تو گناہ گار، اور اگر بھولے سے 4 پڑھ لی تو فرما دیا اگر پہلا قاعدہ اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھا تھا پھر کھڑا ہوا ہے تو سجدہ سہو آخر میں کر لے، نماز ہو گئی۔ 2 رکعت جو پہلی وہ فرض ہو جائیں گی، باقی 2 نفل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلا قاعدہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ قاعدہ نہیں کیا تھا تو وہ فرض قاعدہ، کیونکہ اس میں تو آپ نے سلام پھیرنا تھا، فرض قاعدہ، اور فرض قاعدہ جب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ عام 4 رکعت کے فرض اگر ہوں، اس میں اگر آپ نے پہلا قاعدہ نہیں کیا تو پہلا قاعدہ چونکہ واجب ہے، اور ترک واجب پہ سجدہ سہو کر کے آپ ازالہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مسافر کے لیے تو دوسرا قاعدہ، یعنی پہلا قاعدہ جو 2 رکعت کے بعد والا وہ فرض ہے، تو فرض کا ازالہ صحیح حساب سے نہیں ہوتا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اس لیے بتایا یہ، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا ہے تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، 4 نفل ہو جائیں گی، فرض پھر دوبارہ پڑھے، فرض دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ سوال، اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ یعنی مقیم امام ہے، مسافر ہے پیچھے مقتدی۔ جواب، امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ جو امام کی نماز وہی اب مقتدی کی ہوگی۔ امام چونکہ مقیم ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ جو مسافر آپ بھی 4 رکعت پوری کریں گے اس کے پیچھے، کیونکہ جب اس کو امام بنا کے ہاتھ باندھ لیے اللہ کے سامنے تو بس پھر آپ اسی کی اب پیروی کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 کے بعد اپنا سلام خود ہی پھیر دیں کہ جی میں تو مسافر ہوں، امام صاحب آپ مقیم آپ پڑھتے رہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جب اقتداء کر لی پیچھے امام کے تو بس آپ کو اب اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ سوال، اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ مسافر امام ہے، مقتدی مقیم ہے۔
جواب: مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کریں۔ دیکھو یہ اہم بات ہے کہ آپ مسافر نے سلام پھیر کے 2 کے بعد کہہ دیا بھائی میں مسافر ہوں، مقیم اپنی نماز پوری کریں۔ اب مقیم لوگ جب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعت پوری کریں، لیکن اس انداز سے کریں گویا کہ امام کے پیچھے ہیں۔ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو نہ فاتحہ پڑھتا ہے مقتدی، نہ سورت ملاتا ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے فاتحہ اور سورت کی جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی ٹائم تک کھڑا رہے، جو آج ایک 2 منٹ جتنے بھی ہیں وہ اندازے سے کھڑا رہے فاتحہ اور سورت کی، پھر اس کے وہ رکوع میں چلا جائے، باقی تسبیحات وغیرہ ساری کرے۔ پھر دوسری رکعت میں اس میں بھی یہ فاتحہ اور سورت کی مقدار تک 2 4 5 منٹ کھڑا رہے، اس کے بعد پھر چلا جائے۔ اس طریقے سے یہ اس طرح پڑھے گا کہ جیسے کہ یہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے گویا کہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس دوران میں کوئی سجدہ سہو آ گیا، اس پہ کوئی سہو آ گیا تو یہ سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ یہ امام کے پیچھے، اور مقتدی پر انڈیویجلی اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو وہ اس کو ادا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے۔ چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر چکر کھا کے گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ تو گویا کہ ریل میں اور جہاز میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جو گرنے کا خطرہ نہیں ہے، سر چکرنے کا خطرہ نہیں، تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اگر خطرہ نہیں ہے، اور اگر خطرہ ہے گرنے کا، چکر کھانے کا، تو پھر جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھے، قبلے کا رخ متعین کر لے، بس اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں ریل گاڑیاں تو اتنی چکا چو چلتی ہیں کہ وہاں بہت سے نمازی کھڑے ہو کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ ان کو کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ وہ گاڑی اتنا ہلتی ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ایسے تماشے دیکھے ہیں، ہم نے بھی سفر کیے ہیں، تو بہت سے بیچارہ زبردستی جب کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ ایک دم بریک لگائی گاڑی نے تو مقتدی کہیں اور امام کہیں ہیں بڑے بڑے قصے، بلکہ امام کے اوپر سارے مقتدی گر رہے ہیں، تو اس لیے وہ نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ بیٹھ جایا کرو، بیٹھ کے اپنے آپ کو پھر نماز پڑھے۔ اب یہ اتنا نہیں، اب آپ کو پتہ چکر آئیں، کہتے نہیں جی نہیں ہم کھڑا ہی ہونا ہے، تو کھڑے ہو کے بعض لوگ تجربہ کرتے ہیں، تو تجربے میں بڑے بڑے ہم نے لطیفے دیکھے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز کو تماشا نہ بنائیں، ایسا نہ کہ ہاں یہ ہے کہ بس اوقات اللہ اکبر کر قیام کیا، اب تھوڑی دیر قیام کر کے اب جا کے بیٹھ جائے، اب باقی بیٹھ کے ادا کر لے، اتنی گنجائش ہے اس میں، ضرور قیام کے کھڑے ہونے کا جو بھی حق ادا ہو گیا، اب باقی آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل شریعہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔